बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी इख्तिताम से पहले कई क्लाइमेक्स आएंगे और एक क्लाइमेक्स कल आ गया जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई रिट दायर की। वही रिट जिसका ऐलान पिछले महीने किया गया था और पिछली पेशी पर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि नई रिट तो दाखिल नहीं की, लेकिन उस वक्त फिर बता दिया गया था कि ये नई रिट अपने वक्त पर होगी और वक्त अभी 1-2 हफ्ते के बाद आएगा, और वो वक्त आ गया। उन्होंने रिट दायर की और ये इस रिट की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसमें मरियम साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हवाले से मतन फाइल किया है। उसमें ये लिखा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को अप्रोच किया ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद ने कि आपने इनकी सज़ा ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, मेरिट के मुताबिक फ़ैसला किया, तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और वकीलों के इज्तिमा में उन्होंने बता दिया कि मुझसे कौन मिलने आया था और मुझे क्या हुक्म दिया गया, और मुझे ये बताया गया वाज़े अल्फाज में कि आपने कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं देना है, मेरिट के मुताबिक फ़ैसला नहीं देना है, बल्कि वही फ़ैसला देना है जो हम चाहते हैं। तो इस बात पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये पाकिस्तान में ये भी हुआ है कि एक आदमी जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करने का इरादा ज़ाहिर करता है, उसे इस बुनियाद पर बरतरफ कर दिया जाता है कि उसने कानून की बात क्यों की। क्योंकि जहाँ व्हाट्सएप पर फ़ैसले होते हैं, यहाँ टेलीफोन पर फ़ैसले होते हैं और यहाँ शापरों में लिखे लिखाए फ़ैसले दिए जाते हैं कि इनको पढ़कर सुना दो। तो ये अब जो रिट दायर हुई है, इस पर कार्रवाई जब चलेगी तो इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस को बुलाया जाएगा गवाही के लिए और क्या क्या जरा होगी। और अगर कोई गवाही के लिए ना आया तो समझा जाएगा कि मरियम नवाज़ साहबा ने जो शौकत सिद्दीकी का हवाला दिया और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो कुछ कहा था वो सच है। तो इसके बाद फिर आपको ये फ़ैसला करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा बहस की ज़रूरत नहीं है कि मरियम नवाज़ साहबा की सज़ा, नवाज़ शरीफ की सज़ा गलत थी, और ये सज़ा का गलत होना पहले भी साबित हो चुका है। लेकिन ये वो मामला है जो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, और इसमें ये इसलिए मैंने इसको कहा है कि ये क्लाइमेक्स आ रहा है, ये क्लाइमेक्स आ गया है। और कल ही ये खबर भी आई कि ISI के लिए एक नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जो कराची के कोर कमांडर है उनको वहाँ लाया जा रहा है, और मौजूदा चीफ को यानी ISI की चीफ को पेशावर में कोर कमांडर लगाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी माने खेज इत्तेफाक है, और ज़ाहिर है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कम से कम ये खौफ नहीं होगा कि कोई साहब उनके घर आएंगे और उन्हें धमकी देकर ये कहेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारी 4 साल की, 5 साल की, 3 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। गोया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज़ादाना माहौल में एक फ़ैसला करने का मौका मिल रहा है, और ये बड़ी ही एक ऐसी घड़ी है जिसका मुल्क के अवाम को इंतज़ार था, अवाम की अक्सरियत को इंतज़ार था, और ये वो घड़ी है जिससे इमरान खान बहुत बुरी तरह ख़ाइफ़ है। और नाज़रीन, ये जो तब्दीली हुई है इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि इमरान खान इसके हक़ में नहीं था। उसने आखिर दम तक मुज़ाहमत की कि यहाँ तब्दीली नहीं होनी चाहिए। वो उन्हें आर्मी चीफ़ बनाना चाहते थे अपने वक्त पर, लेकिन जब तक वो आर्मी चीफ़ नहीं बनते, वो इमरान खान का मकसद ये था कि ख्वाहिश ये थी कि ये ISI के चीफ जो हैं वो इसी ओहदे पर रहें, ताकि मुझे दोनों तरफ से ठंड पहुँचे, दोनों तरफ से साया मिले और दोनों तरफ से मुझे तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी मिले। लेकिन अब ये नए जो ISI चीफ बताए जाते हैं उनके बारे में कई रिपोर्टें सामने आई हैं कि वो उन्होंने माजी में क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए, कहाँ-कहाँ वो ड्यूटी देते रहे, उनकी उनकी क्या सलाहियतें हैं। और लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो प्रोफेशनल हैं और सियासतदान नहीं हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये मुल्क के लिए, ISI के लिए और सब के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ISI सियासी जमात नहीं है। ये पाकिस्तान के दिफा का इदारा है, और दिफा इन मानों में कि जो इंटेलिजेंस का फील्ड है उसमें दिफा का तरीक़ाकार मैदान जंग की लड़ाई के तरीक़ाकार से बहुत मुख्तलिफ होता है। इंटेलिजेंस वाले खुद छुपे रहकर खुफिया दुश्मनों पर नज़र रखते हैं और पाकिस्तान की मुल्क की सलामती को यकीनी बनाते हैं। अगर इस इदारे को सियासी जमात बना दिया जाए, जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ ने बनाने की कोशिश की, जैसा कि ज़िया उल हक़ ने बनाने की कोशिश की,
تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ملک کی دفاع کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اگر یہ اطلاع درست ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ یہ اطلاع درست ہوگی، تو یہ ایک اچھا شگون ہے۔ بہرحال وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کم سے کم یہ خطرہ نہیں رہا کہ کوئی صاحب ان کے در پر حاضر ہوں گے اور انہیں دھمکائیں گے اور انہیں مرضی کا فیصلہ لکھنے کو کہیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے اس رپورٹ میں اپنے رٹ میں دوسرے معاملات کا بھی حوالہ دیا اور یہ ثابت یعنی یہ استدعا کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ سب کوئرشن کا نتیجہ تھے، حکم کا نتیجہ تھے، اور یعنی انکوائری بھی حکم پر ہوئی، انکوائری کے دوران دباؤ ڈالا جاتا رہا اور مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے اور پھر سزائیں بھی آرڈر پر دلوائی گئی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے، اب اگر یہ مقدمہ کھلتا ہے تو بہت کچھ انفولڈ ہوگا اور ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن کا علم تو ہر ایک کو ہے، لیکن جو چیزیں پبلک میں نہیں آ سکتی، پریس میں نہیں چھپ سکتی، میڈیا میں نہیں چھپ سکتی، اب وہ میڈیا میں چھپیں گی، میڈیا میں شائع ہوں گی، میڈیا پر نشر ہوگی اور زبان زد عام و خاص ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا انقلابی واقعہ ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی یہ صورتحال ہے، اور آئندہ کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں پرندوں نے آشیانے بدلنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر خاصی ابتری ہے، اور بتانے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ 60 کے قریب جو ایم این ایز ہیں وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہو سکتا ہے ان اطلاعات میں مبالغہ ہو، لیکن ماضی کا تجربہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جب اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں تو وہ یکسر بے بنیاد نہیں ہوتی۔ 60 کی گنتی 50 ہو سکتی ہے، 50 کی گنتی 40 ہو سکتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صفر کو آپ 60 بنا دیں، 40 کو آپ 60 بنا سکتے ہیں، 50 کو آپ 60 بنا سکتے ہیں، لیکن 40 سے کم کو آپ 60 نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک دستور رہا ہے کہ اگر 20 آدمی کسی ایک طرف جا رہے ہیں تو ہم انہیں جو اخباری رپورٹر تک پہنچتے پہنچتے وہ تعداد 30 ہو جائے گی، 35 ہو جائے گی، 25 ہو جائے گی۔ اس لیے جب 20-25 کا عدد استعمال ہوتا ہے تو جو محتاط قسم کے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ کم سے کم 1.5 درجن افراد، یعنی 25 نہیں، 18 ہوں گے، 16 ہوں گے، 15 ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر 60 کی گنتی میں مبالغہ ہے تو 35-40 کی گنتی میں مبالغہ نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر کو الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا تھا، لیکن یہ سارے کے سارے وہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی تحریک انصاف میں شامل تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال، میں اس کو اہمیت تو زیادہ نہیں دیتا، یہ عامر لیاقت علی کی ہے۔ وہ ایک منافق اور ابن الوقت آدمی ہے، اس کو پیسہ جہاں سے ملے گا وہ اس طرف جائے گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر استعفیٰ دے دیا، اور عام خیال یہ ہے کہ وہ بلیک میلر ہے، اور عمران خان کو ہر مرتبہ اس نے بلیک میل کر کے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ اپنے اس نے دام کھڑے کر لیے۔ تو لیکن موجودہ فضا میں اس کا موجودہ جو نیا استعفیٰ ہے جو اس نے دیا ہے وہ کچھ روٹین سے ہٹ کر لگتا ہے اور کچھ معنی خیز لگتا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو معاملات آنے والے ہیں ان کی خبر جن لوگوں کو ہو جاتی ہے پیش کی، ان میں عامر لیاقت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ جن کا آدمی ہے آپ کو پتہ ہے، انہی کے کہنے پر یہ ایم کیو ایم میں شامل ہوا تھا، انہی کے کہنے پر اس نے پارٹیاں بدلی، انہی کے کہنے پر یہ پی ٹی آئی میں آیا، اور اس طرح اس کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کن کا آدمی ہے۔ تو یہ جو کن کے آدمی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ خبریں دوسرے لوگوں کی نسبت پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ چند دن کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ عامر لیاقت نے حسب عادت بلیک میلنگ کے لیے استعفیٰ دیا ہے یا اس مرتبہ سچ مچ کا استعفیٰ دیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اس مرتبہ روایتی بلیک میلنگ سے معاملہ کچھ مختلف ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ چیئرمین نیب کا مسئلہ، جو عمران خان نے قانون تیار کر لیا ہے جس میں اپوزیشن سے مشورہ کرنے کی شرط عملاً اس نے ختم کر دی ہے، اس لیے کہ قانون اس طرح کا ہے کہ اپوزیشن سے مشورہ کیا جائے گا، مشورے کے نتیجے میں معاملہ حل نہ ہوا تو یہ کمیٹی میں جائے گا، اور کمیٹی میں حل نہ ہوا تو قومی اسمبلی میں جائے گا، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک جاوید اقبال اپنی سیٹ پر برقرار رہے گا۔ اب یہ مسئلہ حل نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تعطل جو ہے پیشگی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس مسئلے کو تعطل میں ڈال دیا جائے گا، اور اپوزیشن سے مذاکرات کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جب قانون آپ نے بنا دیا کہ چیئرمین نیب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ چیئرمین ہے، تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، فیصلہ نہیں ہوگا یعنی اس کو آپ نے عملاً تاحیات بنا دیا نیب کا چیئرمین۔ تو یہ اپوزیشن کی طرف سے جس مزاحمت کی توقع تھی وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی،
لیکن پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی، عدالت میں لے کر جائے گی، اور یہ قانون سراسر الف سے لے کر یہ تک غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو عمران خان کو جس کا یہ دعویٰ ہے، یا پی ٹی آئی جس طرح یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ اس کی جیب کی گھڑی ہے، یہ پتہ نہیں ہاتھ کی چھڑی ہے، تو یہ خوش فہمی ہو سکتا ہے صحیح ثابت نہ ہو، کیونکہ اتنا بلیٹنٹلی خلاف آئین فیصلہ دینا کسی عدالت کے بس کا روگ کم سے کم موجودہ حالات میں نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس طرح کا قانون تیار کر کے یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ تاحیات کسی کو چیئرمین بنا دیا جائے، تو یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہے۔ اور ویسے حیرت ہے ان لوگوں پر جو مرتے دم تک پیسوں سے اور نوٹوں سے چمٹے رہتے ہیں، دولت سے چمٹے رہتے ہیں، جس کی ایک نہایت گھناؤنی مثال، نہایت ہی بدبودار مثال یہ جاوید اقبال نامی شخص ہے، جو بدقسمتی سے پاکستان کی عدلیہ میں جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہا ہے۔ تو یہ اپنی عمر طبی اس نے گزار لی ہے، اب یہ اس عمر میں ہے جس کو روایتی طور پر بڈھا کھوسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڈھا کھوسٹ جو ہے اب بھی نوٹوں کی محبت سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکا، اپنے ضمیر کو نہیں جگا سکا، شاید اس لیے نہیں جگا سکا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ چال جو ہے یہ عمران خان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، پبلک پر یہ چیز آشکار ہو گئی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جاوید اقبال کے علاوہ کوئی اور آدمی نیب کا چیئرمین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر فرشتہ ازل کل آ کر اس جاوید اقبال کو لے جائے تو پھر عمران خان کیا کرے گا؟ کیا مراد سعید کو نیب کا چیئرمین لگا دے گا؟ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال عمران خان نے خود اپنے لیے پیدا کر لی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس مسئلے کو قانونی طور پر اٹھانے کا فیصلہ کیا اور عدالت میں جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عملاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن اس کی ایسی مزاحمت کرتی کہ عمران خان کو نظارے آ جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں زرداری جیسے، شہباز شریف جیسے اور حمزہ شہباز شریف جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو مصلحتوں کے چکر سے نہیں نکل سکتے۔ حمزہ کا کل ہی ایک بیان میں نے دیکھا، آج چھپا اخبارات میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کیسی عجیب و غریب بات کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں لیکن اداروں کی تباہی کی قیمت پر نہیں۔ یعنی یہ کتنی بے معنی قسم کی بات کی ہے، گویا کہ جن ملکوں میں سویلین بالادستی ہوتی ہے وہاں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا امریکہ میں ادارے تباہ ہو چکے ہیں؟ امریکہ کے ادارے پوری دنیا میں سب سے طاقتور ادارے ہیں، بھارت میں ادارے بہت طاقتور ہیں، پورے یورپ میں آپ چلے جائیے، جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی، اور اب تو سابق مشرقی یورپ کے ملک جو ہیں وہاں بھی جمہوریت ہے، سویلین بالادستی ہے۔ افریقہ میں دن بدن جمہوری ہونے والے ملکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب افریقہ میں بہت کم ملک رہ گئے ہیں جہاں سویلین بالادستی نہیں ہے، 2 یا 4 ملک ہوں گے جن میں ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے، ورنہ تمام افریقہ میں مصر وغیرہ کو، سوڈان وغیرہ کو، 2-3 ملکوں کو چھوڑ کر باقی تمام افریقہ میں جمہوریت قائم ہے، سویلین بالادستی ہے، اور کسی دنیا کے کسی ملک میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جہاں سویلین بالادستی ہوئی اور ادارے تباہ ہو گئے ہو۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے، وہاں سویلین بالادستی نے جھنڈے گاڑے اور اس کے بعد ترکی نے 2 جنگیں لڑی، ایک شام میں اور ایک آرمینیا کے ساتھ بالواسطہ، اور دونوں جنگوں میں ترکی کی فوج فتح یاب ہوئی۔ ترکی کی فوج کا نام سن کر آرمینیا کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور شام والوں کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اتنی مضبوط اور طاقتور فوج ہے ترکی کی، اور کیا سویلین بالادستی نے ترکی کی فوج کو کمزور کیا یا طاقتور کیا؟ یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ قطعی بے معنی ہیں۔ شہباز شریف نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ ہم اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ منصفانہ انتخابات کو یقینی بنائیں۔ شہباز شریف کو یاد نہیں رہا کہ 1.5 سال پہلے جب ان سے کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کسی خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں تو شہباز شریف نے کہا تھا مجھے کسی خلائی مخلوق کا علم نہیں، پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ مطلب یہ تھا کہ جو نواز شریف یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ تو نواز شریف کو تو جھوٹا کہہ دیا شہباز شریف نے، لیکن جب خود یہ انہوں نے مطالبہ کیا تو وہ کس سے مطالبہ کیا؟ یعنی اسی خلائی مخلوق سے مطالبہ کیا نا کہ وہ الیکشن کو منصفانہ بنائے۔ جمہوری ملکوں میں الیکشن کے منصفانہ ہونے کا مطالبہ الیکشن کمیشن سے کیا جاتا ہے، اداروں سے نہیں۔ شہباز شریف نے اپنے منہ سے کہا کہ ادارے اس بات کو یقینی بنائے کہ انتخابات میں شفافیت ہوگی، دھاندلی نہیں ہوگی اور سب کو یکساں میدان ملے گا۔ تو انہوں نے نواز شریف کی بات کی تائید کی۔ یعنی ایک کنفیوژن ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بیانیے میں،
जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होता अपोजिशन मुज़ाहमत नहीं कर सकती। ऊपर से उधर जरदारी साहब बैठे हैं और जिनके सपुत्र बिलावल अली भुट्टो जरदारी ने कल फिर बयान दिया है कि अगर आज मुनसिफाना इलेक्शन हो जाए तो पीपल्स पार्टी चारों सूबों में और मरकज़ में हुकूमत बनाएगी। मतलब ये है कि अगर आज हमें सिलेक्टेड करार दे दिया जाए और 2018 की तरह का इलेक्शन कराया जाए, वो सिस्टम बिठाकर, यानी अब तो सिस्टम बिठाने का ज़माना गुजर गया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीन। तो ये बिलावल अब भी जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय सिलेक्टेड होने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन की बदकिस्मती है कि अपोजिशन में 3 नाम हैं, एक नवाज शरीफ है, एक मरियम है और एक मौलाना फजल रहमान है। चौथा कोई आदमी अपोजिशन में नहीं नज़र आता। और मौलाना फजल रहमान अकेले क्या कर सकते हैं जबकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। लेकिन बहरहाल ये इतला है कि नवाज शरीफ अब मुल्क से बाहर नहीं रहेंगे, उनके पाकिस्तान आने का वक्त करीब आ गया है। नाजरीन, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।